वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मामले के हवाले से बात करेंगे। राना साहब, पाक फौज की जानिब से जो डॉन लीग्स पर नोटिफिकेशन आया है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप? देखें, ये एक इंक्वायरी कमीशन है और इस इंक्वायरी कमीशन में जो इंक्वायरी हुई है उस इंक्वायरी के ऊपर किसी की अपनी राय हो सकती है और हो सकता है जो आर्मी की तरफ से जो नुमाइंदे उस इंक्वायरी में शामिल हों उनका उस इंक्वायरी रिपोर्ट से मुतल्लक जो है वो इख्तिलाफ राय हो। लेकिन बहरहाल चीज़ों में डिसाइड होना होता है और उसका एक तरीक़ाकार होता है और उस इंक्वायरी कमीशन के सरबराह ने जो है वो जो फाइनल किया है मेजॉरिटी से डिसीजन, वही जो है वो फैसला तस्वर होगा। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब, क्या ये मुमकिन है कि तारिक फातमी और राव तहसीन ने वजीर आजम के इल्म में लाए बगैर ये स्टोरी सिरिल अलमेडा तक पहुंचा दी हो? ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है और ये इंक्वायरी रिपोर्ट में ये चीजें जो है वो उनकी जो एविडेंस कलेक्ट हुई होगी, ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? को हर कोई दूसरे से पूछ के तो बात नहीं करता। लेकिन राना साहब, जिस तरह आपने कहा कि अभी ये हो सकता है कि इस रिपोर्ट से किसी को इख्तलाफ हो, जिस तरह ये ट्वीट के हवाले से आपने कहा, ये तो खासा एक तो ISPR की तरफ से ये ट्वीट है, एक फौज के इदारे की तरफ से ये इस राय का इजहार किया गया और खासा सख्त नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड क्योंकि उस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो क्या आप समझते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट अलग थी, नोटिफिकेशन आज जो जारी हुआ बिल्कुल वैसे ही था? ISPR तो उसके बरखिलाफ बात कर रहा है। की रिपोर्ट जो है वो आइन और कानून के मुताबिक जो मुतल्लका अथॉरिटी थी, जो कि गालबन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, तो वहां पे पेश हुई है। उन्होंने उसके मुताबिक जो है वो एक्शन लिया है। अब इसके ऊपर अगर मैं राजी हूं या नहीं हूं तो ये उस डिपार्टमेंट ने मेरी मर्जी के मुताबिक तो काम नहीं करना। उन्होंने अपना जो उनका कानून कायदा है उसके मुताबिक चलना है। ये इंक्वायरी कमीशन जो है ये नहीं राना साहब, जो ISPR का ट्वीट है वो ये कह रहा है कि नोटिफिकेशन एक तो नामुकम्मल है, दूसरा उस इंक्वायरी बोर्ड की रिकमेंडेशन के मुताबिक भी नहीं है। तो बोर्ड की रिकमेंडेशंस कुछ अलग है और ISPR कहता है कि आज का नोटिफिकेशन उसके मुताबिक ही नहीं है। इसका फिर जवाब जो है वो तो मुतल्लका डिपार्टमेंट जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो दे सकती है, क्योंकि मैं इस रिपोर्ट के पूरे मंदरजा से तो आगाह नहीं हूँ। लेकिन बहरहाल जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट जो फाइनल हुई है वही रिपोर्ट जो है, अगर उसमें किसी एक या दो मेंबर्स का इख्तलाफ है तो वो इख्तलाफ की हद तक होगा। लेकिन वो रिपोर्ट जो फाइनल हुई है वो मेजॉरिटी से वो जो उसके TORs थे उसके मुताबिक जो फैसला हो वही फैसला। अच्छा राना साहब, मेजॉरिटी के फैसले के लिहाज से राना साहब आपको लगता है कि अगर फैसला मेजॉरिटी के लिहाज से जो भी हुआ होता तो फिर ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता कि उसकी रिकमेंडेशन के लिहाज से नहीं है, हमारा इख्तिलाफी नोट अलग था? पर उनका इख्तिलाफी नोट अगर अलग था तो वो उनको जो है वो वजाहत करनी चाहिए या उसके मुताबिक जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री से जो है वो राब्ता करना चाहिए। अच्छा राना साहब, आप क्या समझते हैं कि माजी में जो सिमिलर मिलते जुलते इल्जामात के ऊपर परवेज रशीद को और सेनेटर मुशाहिदुल्लाह को भी उनके ओहदों से हटाया गया, लेकिन बाद में उनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई नहीं की गई, क्या ओहदे से हटा देना हतमी सजा होती है? नहीं, ओहदे से हटा देना जो है वो कोई जो है वो सजा नहीं होती, बल्कि वो टाइमली ऑब्जर्वेशन होती है कि उन हालात में, जिन हालात में उनको ओहदे से हटाया जाता है कि वो शायद उस वक्त उन हालात में जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो काम कर सके। बाकी ये कोई सजा नहीं होती, ये कोई एलिगेशन नहीं होती। तो राना साहब ये बताइए कि अब तारिक फातमी साहब को जिम्मेदार ठहराया गया, राव तहसीन साहब को जिम्मेदार ठहराया गया, इस पे तो काफी सवाल उठते हैं कि तारिक फातमी साहब इंतहाई अहम ओहदे के ऊपर मुशीर खारजा के तौर पे दुनिया भर से वो मुज़ाकरात करने जाते हैं। अगर इस इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक वही जिम्मेदार थे ये झूठी खबर आगे बढ़ाने के, तो वो तो फिर इन मुज़ाकरात में दुनिया भर के अंदर जो पाकिस्तान के मामलात हैं उनको तय करने में कैसा किरदार अदा करते होंगे? ये सवाल नहीं उठता कि फिर आपने उनको इस इंतहाई अहम ओहदे पर क्यों फायदा रखा इस हुकूमत ने? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनके ऊपर ये इल्जाम है जो जिस तरह से आप फरमा रहे हैं, उनके ऊपर ये इल्जाम नहीं है। क्या इल्जाम है उन पर राना साहब? उनके ऊपर मेरा ख्याल है शायद जो अभी मैं कोई कंफर्मेशन से तो नहीं कर सकता, लेकिन उनके ऊपर इल्जाम यही है कि उनकी जो वजारत है या जो लोग उनके नीचे काम कर रहे थे उन्हें शायद इस मामले को इस तरह से डिस्प्ले नहीं होने देना चाहिए था, इसको रोकना चाहिए था। लेकिन उनकी जो पर्सनल इंटेग्रिटी है उसके मतलब कोई ना तो कोई एविडेंस है और ना ही
کوئی کوشچن اس رپورٹ میں اٹھایا گیا، وہ بڑے ذمہ دار اور بڑے انٹیگریٹی والے انسان ہیں، ان کی ساری اچھا تو رانا صاحب اگر وہ ذمہ دار ہیں تو پھر وجہ وہی بات، سوال وہی ہے کہ ان کو پھر کس چیز پر ہٹایا گیا ہے؟ کیونکہ معاملہ تو ڈان لیکس کا ہے اور اسی پر جو نوٹیفیکیشن سامنے آیا ہے اہم حکومتی شخصیات کو ہٹایا گیا ہے، تو پھر سوال تو وہی پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کس الزام پر ہٹایا گیا ہے؟ ان کو اس الزام پہ اٹھایا گیا ہے کہ ان کی جو ایک اسپیشل سرکمسٹانسز میں ہر آدمی کی ایک ذمہ داری بنتی ہے، اور بعض اوقات اس ذمہ داری کو باوجود جو ہے وہ پوری طرح سے ادا نہیں کیا سک رہا ہوتا، تو اس بنیاد کے اوپر لیکن طارق فاطمی صاحب کہہ چکے ہیں کہ ان کا ڈان لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی دیکھیے، بالکل انکوائری رپورٹ جو ہے اسے چیلنج کرنے یا اس کے اوپر اپنی رائے دینے کا فاطمی صاحب کو پورا حق حاصل ہے۔ رانا صاحب اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ فوج وزیر اعظم کے ماتحت ہے، وزیر اعظم سپریم کمانڈر ہیں، اور فوج کی جانب سے پھر اتنا سخت ایک آپ کے ہی ادارے کا جو نوٹیفیکیشن ہے، وزیر اعظم ہاؤس کا ہی نوٹیفیکیشن، اس کو اس طرح سے مسترد کر دینا، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی وزیر اعظم کا فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک انکوائری رپورٹ ہے، اور اس انکوائری رپورٹ سے کسی کا اتفاق کرنا یا اتفاق نہ کرنا یہ کوئی سچ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو رانا صاحب اس حوالے سے بھی آپ کیا کہیں گے کہ جو اے پی این ایس کو معاملہ دے دیا ڈان کا اور صحافی کا، صحافی نے تو خبر کی تصدیق کے لیے 2-3 لوگوں سے رابطہ کیا ہوگا، اس نے تو اپنا فرض پورا کیا، جبھی 2-3 لوگ آپ نے نومینیٹ بھی کیے کہ راؤ تحسین، طارق فاطمی ذمہ دار تھے، صحافی کا تو پھر کوئی قصور ہی نہیں نکلتا، نہ ہی آرمی نے صحافی کی طرف سے کسی قسم کے تحفظات کا اظہار کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اس سے معاملہ نہیں، ہمیں یہ بتایا جائے کہ اس میٹنگ سے یہ بات کس نے کہی؟ دیکھیں، یہ بات یہ ہے کہ یہ جو انکوائری رپورٹ ہے اس کے جو مندرجات ہیں، یہ اس کے مطابق ان کی کوئی پرسنل انٹیگریٹی کے اوپر جو ہے وہ کوئی حرف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات آدمی جو ہے وہ گیون سرکمسٹانسز میں اپنی ذمہ داری جو ہے اس کو پورا کرنے سے بعض اوقات جو ہے وہ کوتاہی ہو جاتی ہے، اور اس کی بڑی ویلڈ ریزن بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں ہمیں رانا صاحب یہ پتہ چلے گا کہ اگر طارق فاطمی صاحب کچھ اس طرح ذمہ دار تھے، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ بڑے ذمہ دار آدمی ہیں اور وہ پہلے ماضی میں مضامین بھی لکھتے رہے ہیں، ڈان اخبار میں لکھتے رہے، کبھی ان کی اس طرح کی سوچ نہیں آئی جو یہ بات ان کے ساتھ منسوب ہو گئی اب، تو کیا طارق فاطمی صاحب نے خود ہی یہ سوچا ہوگا یا خود ہی یہ خبر گئی ان سے؟ کیا صورتحال رہی پھر کہ اس کی وجہ پتہ چلے گی؟ یہ جن سرکمسٹانسز کو جو ہے وہ جنہوں نے انکوائری رپورٹ نے جو ہے وہ ہولڈ کیا ہے، یہ ان سرکمسٹانسز کے مطابق اس کے بارے میں رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ جی اچھا، رانا صاحب ہمارے سینئر اینکر پرسن احمد قریشی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد، آپ رانا صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، رانا صاحب کی میں بھی بات سن رہا تھا، اور رانا صاحب نے جو ہے بہت احسن طریقے سے جو ہے وہ طارق فاطمی صاحب والا ایشو جو ہے اس کو یعنی کہ اس کے بارے میں بتایا۔ لیکن رانا صاحب، میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ طارق فاطمی صاحب کا جو کردار ہے، اس حوالے سے یہ خبریں بھی یہاں پہ چلی تھی پچھلے 2-3 دنوں کے اندر کہ طارق فاطمی صاحب جو ہے وہ تیار نہیں ہے کہ اس کی ذمہ داری اس خبر کی لیک ہونے کی یا پبلش ہونے کی وہ ان کے سر پہ ڈال دی جائے، اور انہیں جو ہے اس اپنے عہدے سے جو ہے ہٹایا جائے۔ کچھ قریبی لوگ جو ان سے قریب ہیں، جو ان سے ڈیل کرتے رہے ہیں منسٹری آف فارن افیئرز میں، دفتر خارجہ میں، وہ جب اس طرح کی خبریں جو ہے وہ ٹی وی پہ کہہ بھی رہے تھے اور پبلش بھی ہوئی ہیں، لیکن آج جو نوٹیفیکیشن آتی ہے وہ فائنل ہے، وہ کلیئر کر دیتی ہے اس بات کو کہ طارق فاطمی صاحب جو ہیں اب ان کے پاس وہ عہدہ نہیں رہا ایڈوائزر کا فارن افیئرز کا۔ تو طارق فاطمی صاحب کو جو اس میں ڈالا گیا ہے، شروع میں بھی کہا گیا تھا، جو باتیں چل رہی تھی جب ڈان لیگ شروع میں یہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا، کہ طارق فاطمی صاحب کا کہیں نام تھا نہیں اس سارے مسئلے کے اندر، اور یہ کہیں بیچ میں جا کے انکوائری جب چلی ہے، بیچ میں جا کے طارق فاطمی صاحب کا اچانک سے نام جو ہے وہ نمودار ہوا ہے اور وہ سامنے آیا ہے۔ تو یہ امپریشن تو کریٹ ہو چکا ہے کہ حکومت نے جو ہے ایک قربانی کا بکرا جو ہے وہ تیار کیا اور اس کا سہارا لیا ہے۔ اس امپریشن سے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ طارق فاطمی صاحب کا اس میں نام بھی ہے، لیکن شاید ان سے وہ باتیں جو منسوب کی جا رہی ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن امپریشن تو کریٹ ہو چکا ہے کہ حکومت نے ایک قربانی کا بکرا ڈھونڈا اور اس کا سہارا لیا ہے اب اس معاملے سے نکلنے کے لیے۔ اس تاثر کو آپ کیسے دور کریں گے؟ تاثر جو ہے یہ اس طرح سے بنتے رہتے ہیں اور اس بخود ہی جو ہے وہ دور ہوتے رہتے ہیں۔ ان تاثر کے نہ تو بننے کے لیے کوئی بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی ان کے ختم ہونے میں جو ہے وہ کوئی ویلڈ یا بہت ہی بنیادی آرگومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تاثرات بنتے رہتے ہیں، یہ بنتے رہتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔
باقی یہ ہے کہ انکوائری رپورٹ کے اوپر ایک انکوائری کمیشن بنا. انکوائری کمیشن کے سارے معزز ممبران نے جو اکثریت رائے سے یا متفقہ طور پہ جو رپورٹ جو ریکمنڈیشن پیش کی ہیں وہ بہرحال ایک انکوائری رپورٹ ہے. وہ آسمانی صحیفہ تو نہیں ہے. سچائی حقیقت کو تو خدا جانتا ہے, خدا کی ذات جانتی ہے. انسان تو اپنے طور پہ اندازہ لگا سکتا ہے اس کو دی ہوئی سمجھ کے مطابق. لیکن رانا صاحب معذرت کے ساتھ, آپ جس طرح وزیر داخلہ نے کہا تھا جب یہ معاملہ سامنے آیا تھا کہ میں 3 دنوں میں اس کے حوالے سے بتاؤں گا, پھر انہوں نے کہا کہ اس کی رپورٹ کو ہم پبلک بھی کریں گے. وزیر داخلہ نے کہا تھا پریس کانفرنس میں جب رپورٹ آئے گی تو پیش کی جائے گی. پھر یہ اتنی دیر کیوں لگتی چلی آئی, اور جب دیر کے بعد بھی جب یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے تو اس طرح آ رہی ہے کہ فوج جو ہے اس پہ مطمئن نہیں ہے. 3 دفعہ کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی اس معاملے پہ بات اٹھائی گئی تھی, اب بھی فوج کو اطمینان نہیں. تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ سول ملٹری جو تعلقات ہیں اس میں پھر کوئی دراڑ سی پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ نہیں, کوئی ایسی رپورٹوں سے تو اپنا جو ہے وہ اداروں کے درمیان کوئی جو ہے وہ دراڑ نہیں آ جاتی. وہ ٹھیک ہے, ہر بات سے ہر کسی کا متفق ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا. وہ انکوائری رپورٹ جو ہے اس سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ متفق نہیں ہوں گے, لیکن ایک طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار کے مطابق جو ایک فیصلہ جو ایک انکوائری ہو گئی ہے, بس اس انکوائری کو جو ہے وہ فائنل سمجھا جانا چاہیے. تو رانا صاحب نہیں, تو اب جب کہ پاک فوج تو مطمئن ہی نہیں ہے اس نوٹیفیکیشن سے, اس رپورٹ کی جتنی بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہے, تو کیا دوبارہ سے اب انویسٹیگیشن ہوگی؟ بہرحال یہ تو پھر حکومت کی جو ہے یہ ثوابدید ہے, لیکن یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ اس نوٹیفیکیشن سے جو ہے وہ تمام جو متعلقہ فریق ہے وہ مطمئن ہونے چاہیے. لوگ تو سپریم کورٹ کے فیصلے, لیکن فوج کا تو نام بیچ میں آیا تھا نا, اسی لیے اب ظاہر سی بات ہے فوج کی جانب سے اب رد عمل بھی سامنے آئے گا. رد عمل اگر انہوں نے جو ہے وہ جو یعنی وزارت اطلاع اپنا انٹیریئر ہے اس کو وہ اپنے رد عمل سے آگاہ کر سکتے ہیں. اچھا رانا صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر سرل المیڈا نے اس نوٹیفیکیشن کی روشنی میں قومی سلامتی کو کمپرومائز کیا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ کمپیٹنٹ ادارہ پاکستان میں آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی ہے؟ دیکھیں, اگر کسی خبر کے حوالے سے کوئی اس قسم کی چیز جو ہے وہ سامنے ہو تو یقیناً جو ادارے ہمارے میڈیا سے متعلقہ ہیں ان اداروں کی ایک بڑی اپنی اہمیت ہے, وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. تو رانا صاحب آپ اب اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ اس سٹوری کے اندر سب سے زیادہ ملبہ بھی پاک فوج کے اوپر ہی آیا تھا, ہندوستان کے اخبارات نے اس معاملے کو لے کے اٹھایا تھا, اور جس کے اوپر ملبہ آیا, جس کی برائی کی گئی, وہ ادارہ ہی مطمئن نہیں ہے. اب آپ کے کہنے سے یہ لگ رہا ہے کہ نوٹیفیکیشن آ گیا اور ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی اس سے متفق ہو, کسی کی سوچ الگ بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہاں پہ کسی شخص کی سوچ تو نہیں ہے, یہ تو فوج بحیثیت ادارہ ہی اس رپورٹ سے, اس نوٹیفیکیشن سے اختلاف سامنے آ رہا ہے. پھر کیا ہوا اس میں؟ اب انکوائری کمیٹی جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ مختلف طریقے سے پوچھ کے انکوائری رپورٹ تو نہیں لکھنی تھی. انہوں نے جو رپورٹ انہوں نے ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر مناسب سمجھی ہے وہ انہوں نے رپورٹ دے دی ہے, اور یہ کوئی رپورٹ آسمانی صحیفہ تو نہیں ہے کہ یہ کو خدا کی طرف سے یہ رپورٹ آ گئی اور سب کو اس کے اوپر یقین کرنا چاہیے, ایمان لانا چاہیے. اگر کسی کو یہ رپورٹ میں نقائص نظر آتے ہیں تو وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز آ گئی ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ اس کے سامنے جو ہے وہ. تو اگر رانا صاحب اس میٹنگ میں موجود کوئی فرد پاک فوج کے خلاف بات کرتا ہے, دنیا میں اس کو جگہسائی کا موقع ملتا ہے, اور اس کے حوالے سے وہ رپورٹ بھی آتی ہے جس پہ وہ ادارہ ہی مطمئن نہیں ہے, تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے خیال سے؟ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس قسم کی باتیں اکثر کرتے رہتے ہیں, ہوتی رہتی ہیں. تو پاک فوج کو جو وہ اپنا آئینی اور قومی کردار ادا کر رہی ہے, اور خاص طور پہ اس وقت جو دہشت گردی کے خلاف اپنا کردار ادا کرے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن رانا صاحب, ایسے وقت میں جب پاکستان دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑ رہا ہو تو ریاستی اداروں کے اس طرح ایک دوسرے پر جو الزامات ہیں وہ کس طرح متاثر کریں گے اس ایفرٹ کو جو ہم اتنے سالوں سے کر رہے ہیں؟ نہیں, انشاءاللہ بالکل متاثر نہیں کریں گے. انشاءاللہ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے یہ پاک فوج کی مدد سے پوری قوم اپنی افواج کے پیچھے ہے, ان کے ساتھ کھڑی ہے. انشاءاللہ یہ رانا صاحب, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سول اور ملٹری تعلقات میں کوئی بھی ٹینشن اب کریٹ نہیں ہوگی؟ جی بالکل نہیں ہوگی. آپ اس بارے میں پوری طرح سے خاطر جمع رکھیں. بہت شکریہ آپ کا. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وزیر